अहमदीज़म, कादियानियत जिस तरह हमारे माशरे में नकब ज़न है, जिस तरह इस्लाम की सफ़ों को तहवाला करने के लिए बरसरे पैकार है, ये सब आपके सामने है। अल्लाह सुब्हाना व तआला को अपनी रबूबियत में कोई शरीक पसंद नहीं, इसी तरह खत्म नबूवत में भी कोई शरीक पसंद। जिस तरह ला इलाहा इल्लल्लाह, इसी तरह ला नबिय्य बादी। क्या आपको पता है कि आपने जान पर खेला है इस किताब के लिए? जब आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो फिर ये छोटे मोटे जो मबूद हैं इनसे किस चीज़ का डर? लिबरल तबका है, पर्टिकुलरली कादियानी लॉबी है, उनके जो एजेंडाज हैं पब्लिक के सामने लाया जाए। हमें है हुक्म अज़ा ला इलाहा इल्लल्लाह। बैनुल अक़वामी शतरंज की बिसात है, ये एक मोहरे के तौर पर हरकत दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ हैं, डॉक्टर अब्दुल सलाम हों या मिर्ज़ा ताहिर थे, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान को पसंद नहीं करते थे। मीडिया में बहुत एक्टिव हो गए हैं, सोशल मीडिया पर इस तरह ओपनली पब्लिक मुस्लिम चैनल्स के ऊपर आके रिप्लाई करें। पाकिस्तान की अवाम की जो है पोलराइजेशन हो गई है, अवाम में एक बहुत ज़्यादा तफावत आ गया, एक इस इंतहा पे खड़ी है, एक इस इंतहा पे खड़ी है, और कोई ब्रिजिंग का काम करने वाला इदारा नहीं मिल रहा जो इन इंतहाओं को मिला सके। जब घर में लड़ाई होगी दुश्मन फ़ायदा तो उठाएगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद आरिफ सिद्दीकी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डेयर टू टॉक। नाजरीन, मैं ये बात आपसे कई मरतबा कह चुका कि मौजूदा जंगें कल्बो नज़र की जंगें हैं। ये माइक, कैमरे और कलम के ज़रिए लड़ी जा रही हैं। इन जंगों को तारीख़ इंसानी की सबसे ख़तरनाक तरीन जंगें इसलिए कहा जाता है कि आम तौर पर जंगों में औरतों और बच्चों को माफ़ कर दिया जाता है, मगर इन जंगों में हमारी औरतों, हमारे बच्चों, हमारे नए नस्ल के जहनों को मैदान जंग बनाया जा रहा है। जी हाँ, उनके नज़रियात बदले जा रहे हैं, उन्हें दीन से लादीनियत की तरफ लेके जाया जा रहा है, उन्हें सेकुलर बनाया जा रहा है, मुल्हिद बनाया जा रहा है, उनके अंदर शकूक पैदा किए जा रहे हैं। और इस मौजूदा मार्के हक़ व बातिल में अगर कोई ज़ुबान बुलंद हो, कोई हक़ की आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करे तो या तो उसे धमका कर चुप करवा दिया जाता है या रुपए पैसे के ज़रिए, डॉलर के ज़रिए ऐसी ज़ुबान को ख़रीद लिया जाता है। इस तरह के हालात में अगर कहीं से कोई हक़ की आवाज़ बुलंद हो तो यकीनन वो काबिल इस्ताइश होगी, यकीनन वो जहाद का एक नया रंग लेकर सामने आएगी, लोगों के दिलों को बताएगी कि हम अभी ज़िंदा हैं। तो आज के इस प्रोग्राम में ऐसी ही एक ख़ास इंतहाई अहम शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ मौजूद हैं बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता मोहतरम ताहा कुरैशी साहिब। आप पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पहचान हैं, एक रोशन चेहरा हैं। मज़े की बात है कि दानिश्वर और मजहबी स्कॉलर होने के साथ साथ मैन ऑफ एक्शन हैं, करके दिखाते हैं। पाकिस्तान हो या बरतानिया, अवामी हलके हों या सरकारी हलके, हर जगह पर इनकी बात की एक से है, इनकी बात की एक वैल्यू है, इनकी बात की एक वर्थ है। वजह क्या है कि उसके पीछे पूरे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उसके पीछे पूरी रिसर्च मौजूद है। लेकिन मैं कहना चाहूँगा कि मेरे मोहतरम ताहा कुरैशी साहब का ये तारुफ असल तारुफ नहीं है, तो मैं इनका असल तारुफ सिर्फ दो लफ्ज़ों में कराना चाहूँगा कि मेरे साथ मौजूद मोहतरम ताहा कुरैशी साहब, इनका असल तारुफ है कि ये खादिम ख़त्म नबूवत हैं। इनसे मिलते हैं और क्यों मिलते हैं ये मैं बाद में बताता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी सिद्दीकी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस प्रोग्राम। ताहा कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतने कम वक्त में हमारी फरमाइश पर हमें टाइम भी दिया और थोड़ा बहुत हम लेट हो गए, इसे भी आपने कबूल किया, थैंक यू वेरी मच। मोहतरम, आज मैं आपको जिस मकसद के लिए अपने शो में बुलाया मैंने आपको, और मैं चाहता था कि आपसे बात करूं, वजह यह है कि मुझ तक आपकी किताब पहुंची। नाजरीन, अगर आप इस किताब का टाइटल देख सकें, डियर कैमरामैन, अगर आप इसका टाइटल दिखा सकें तो आपको नज़र आ रहा है अहमदीज़म, अ रिलीजियो सोशो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव इन द यूके पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट। नाजरीन, अहमदीज़म, कादियानियत जिस तरह हमारे माशरे में नकब ज़न है, जिस तरह इस्लाम की सफ़ों को तहवाला करने के लिए गुज़िश्ता कई डेकेड्स से बरसरे पैकार है, ये सब आपके सामने है। इस किताब में ऐसी क्या ख़ास बात है, ये तो हम इनसे पूछेंगे। लेकिन मैंने जब इस किताब को सरसरी नज़र से देखना चाहा, इसके सफ़े पलटे तो मैं चौंक कर रह गया। इसमें चंद चीज़ें बड़ी अहम। नंबर एक, अहमदियत बतौर समाज एंड पाकिस्तान दुश्मन। हम तो समझते रहे कि शायद सिर्फ ये एंटी इस्लाम है, मगर पता चला कि ये एंटी स्टेट भी है, एंटी सोसाइटी भी है। फिर हमें आम तौर पे बताया जाता था कि इनके पेशवा ने जहाद को ख़त्म करार दे दिया था कि जहाद बातिल हो गया, जहाद का वक़्त गुजर गया। मगर ये क्या, इनके अंदर अपने मिलिटेंसी के अनासर मौजूद हैं। इसमें एक पूरा चैप्टर है कादियानी मिलिटेंसी के हवाले से। बाकी बातें साथ साथ चलेंगे। पहले ये जानना चाहूँगा कि क्या आपको पता है कि आपने जान पर खेला है इस किताब के लिए?
آپ کن خطرات سے دو چار ہوں گے اور ہو چکے ہوں گے؟ جی ڈاکٹر عارف صدیقی صاحب، پہلے تو میں آپ کا اور آپ کے چینل کا اور پروگرام کا شکر گزار ہوں کہ ایک انتہائی اہم موضوع پر آپ نے مجھے دعوت سخن دی ہے۔ دیکھیے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ یہ ہر مسلمان کا فرض ہے۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی ربوبیت میں کوئی شریک پسند نہیں، اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ختم نبوت میں بھی کوئی شریک پسند نہیں۔ سبحان اللہ۔ جس طرح یہ لا کاٹ ہوگی نا جی، جی کٹ کر دیا لا الہ الا اللہ، اسی طرح لا نبی بعد۔ میرا تو یہ 100% جی ایمان اور اسی کی میں تبلیغ کرتا ہوں۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو پھر یہ چھوٹے موٹے جو معبود ہیں دنیاوی، ان سے کس چیز کا ڈر؟ واہ، زبردست زبردست۔ اب میں کیونکہ برطانیہ میں ممبر آف برٹش امپائر بھی ہوں اور ایک وہاں کے تھنک ٹینک کا ایک چیئرمین بھی ہوں، میں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، پہلے بھی 2 لکھی ہیں۔ اس میں ایک تھی میرا جہاد، دوسری تھی قیام امن اور اقوام عالم، عالم اسلام کی سسکتی ہوئی صورتحال کے تناظر میں، وہ 2 اردو کی کتابیں تھیں۔ اور اس میں میں نے بتایا ہے کہ کس طرح آج مسلمان کو ایک جہادسٹ کے طور پر پیش کر کے کہ یہ جہاد کرنے والے، لڑائی جھگڑے کرنے والے، مار دھاڑ کرنے والے یہ مسلمان ہیں، اور اسلام اسی چیز کی تبلیغ کرتا ہے۔ ایسے میڈیا میں بھی پیش کیا گیا، ایسے ہی پولیٹیکل لیڈرشپ نے بھی پیش کیا، اور پگڑی اور داڑھی والوں کو، ٹوپی والوں کو ڈیمونائز کیا گیا، اور پاکستان کی جڑیں بھی ہلا دی گئی کہ پاکستان انتہا پسندی کو اور دہشت گردی کو سپانسر کر رہا ہے۔ یہ اس کتاب میں نے ایک رپورٹ 33 کے قریب برطانوی پارلیمنٹیرینز نے وہ پبلش کی ہے، آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ نے، اس کا نام ہے سفوکیشن آف دی فیتھفل، رائز آف انٹرنیشنل ایکسٹریمزم اینڈ پرسیکیوشن آف مائنورٹیز۔ اس میں پاکستان کو چارج کیا گیا ہے کہ پاکستان ریاست کی حیثیت سے انتہا پسندی کو سپانسر کر رہی ہے، اور مائنارٹی کی جو مار دھاڑ ہے یہ ریاست اس کو سپانسر کر رہی ہے۔ تو اس کو میں نے بڑے اچھے طریقے سے یہاں اس میں ٹیکل کیا ہے، اور اس کے پیچھے قادیانی ہے اور انڈین لابی اس کے پیچھے کام کر رہی ہے، جس کے متعلق میں نے اداروں کو بھی آگاہ کیا ہے، حکومتی افراد کو بھی آگاہ کیا ہے کہ پاکستان کی وزارت خارجہ، ہمارے سفارت خانے ہماری فرنٹ لائن ہوتی ہے ڈیفنس کی بیرونی ممالک میں، تو ان کو چاہیے کہ پاکستان کا دفاع کریں۔ رہا مسئلہ کہ کیا اس سے مجھے خطرہ ہے، یقینی طور پر جو لبرل طبقہ ہے، جو اس طرح کی لابیز ہیں، پرٹیکولرلی قادیانی لابی ہے، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کے جو ایجنڈاز ہیں ان کو پبلک کے سامنے لایا جائے، یا ان کی ایسی رپورٹس جو پاکستان کے خلاف ہوں اس کا ریبٹل پیش کیا جائے۔ لیکن ہمیں ہے حکم ازاں، ہمیں ہے حکم ازاں، لا الہ الا اللہ، بس وہ ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اچھا میرے محترم، میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوا آپ کے اس برطانوی امپائر کے ساتھ آپ کے ایک تعلق کی وجہ سے، کہ یہ پودا تو خود برطانوی کاشت کردہ ہے، تو برطانیہ نے ہی یہ پودا کاشت کیا تھا، تو اب آپ انہی کے سامنے اگر ان کی کچھ چیزوں کو پیش کر رہے ہیں تو کیا خود انہیں نہیں پتا کہ ہمارا لے پالک جو ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ دیکھیے میری اپروچ ڈیفرنٹ ہے ذرا۔ میں نے اس بک میں 4-5 اہم نکات کو لیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ میں نے عیسائیت کو پہلے رکھا، کرسچینٹی کو، پھر اسلام کو رکھا ایک طرف، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف میں نے قادیانیت، جو قادیانی احمدیوں کا ایک جو گروپ ہے، ان کے بھی 12 گروپ ہیں، جی 12 گروپ ہیں، قادیانی ہیں، لاہوری ہے، جمبا احمدی ہے، جی۔ نہیں احمدی گروپ نہیں، احمدی تو ایک اوورآل کمیونٹی ہے، اوورآل کمیونٹی ہے، جی۔ ٹھیک ہے۔ پھر اس کے نیچے قادیانی ہیں، لاہوری ہیں، جمبا گروپ ہے، انڈونیشین گروپ ہے، وہ فلاں 12 گروپ ہیں ان کے۔ میں نے اس میں قادیانی گروپ جو کہ ربوہ میں جن کا ہیڈ کوارٹرز تھا، اور جن کا وہاں انہوں نے لنڈن میں بنایا ہوا ہے ایک شہر اسلام آباد کے نام سے، جہاں ان کا اب یہ ہیڈ کوارٹر ہے، تو میں نے اس گروپ کو اس میں ڈسکس کیا۔ قادیانی گروپ کو پیرلل چلایا ہے کرسچینٹی اور اسلام کے، کہ یہ کس طرح کرسچینٹی پر اٹیک کر رہے ہیں، کس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر اٹیک کر رہے ہیں، کس طرح ان کے پادریوں پر اٹیک کر رہے ہیں، کس طرح ان کے مذہب پر اٹیک کر رہے ہیں،
کس طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ ڈینیگریشن اور تضحیک اور توہین کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد کس طرح یہ اسلام کی توہین اور تضحیک کر رہے ہیں، کس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ توہین کر رہے ہیں، کس طرح اسلامی شخصیات کی یہ توہین کر رہے ہیں. یہ اس کو میں نے پیرلل چلایا. اس کو میں نے اسلام اور کفر کا جو موازنہ ہے یا مقابلہ ہے یا وہ اسلام بنام قادیانیت یہ نہیں رکھا. میں اگر سمجھا ہوں صحیح، اگر میں غلطی پر نہیں ہوں تو میری بتائیے ورنہ اصلاح کر دیجئے، کہ یوں میں کہنا چاہوں گا کہ شیطانی مذہب بمقابلہ آسمانی مذاہب، کچھ اس طریقہ کہ دونوں کو آپ نے کمبائن کر دیا. دیکھیے جی، میرے ہاں جب گفتگو کا تھوڑا سا میں اس میں احتیاط کرتا ہوں کہ ہمیں کسی کو شیطانی یا شیطان مذہب ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے. ہم نے ان کی تحریر بیان کر دی کہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی جتنے بھی پادری ہیں، مرزا صاحب نے لکھا کہ جتنے پادری ہیں وہ دجال ہیں. اب ان کی تحریر سامنے آ گئی، ٹھیک ہے. اب جو کرسچینٹی ہے وہ اپنے پادریوں کا دفاع کر لے. بالکل درست. جب مرزا صاحب کی تحریر ہم نے حوالہ جات کے ساتھ لکھ دی کہ جی عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نانیاں اور دادیاں بدکار عورتیں تھیں نعوذ باللہ، تو اب عیسائیت کو چاہیے کہ وہ اس کا دفاع کر لیں. ٹھیک، آپ نے پکچر ایکسپوز کر دیا. اصل میں جب انہوں نے مرزا صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی میں عیسیٰ ہوں، میں مریم ہوں، میں مریم سے پھر میں عیسیٰ پیدا ہوا لہٰذا میں عیسیٰ بن مریم ہوں، تو بھائی اب آپ اپنے عیسیٰ بن مریم کا دفاع کر لو. اسلام نے تو 1400 سال پہلے عیسیٰ کا دفاع کر دیا قرآن میں، اب ہمیں مزید دفاع کرنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. دس از یور ڈیوٹی. تو اب آپ اس کا دفاع کریں. پھر اس میں ایک چیز میں نے اور رکھی کہ جو سب کانٹیننٹ میں جب برٹش گورنمنٹ تھی، برطانوی راج تھا، تو ان کی جو انٹیلیجنس کی رپورٹیں تھیں کہ یہ ریاست در ریاست چلاتے ہیں انڈیا کے اندر قادیانی، اور اپنی قادیانی کمیونٹی کو یہ قطعاً برٹش راج کی جو عدالتی نظام ہے یا پولیس اسٹیشن ہے وہاں نہیں جانے دیتے. تو یہ کیا ہوا کہ انہوں نے ایک ملک کے اندر، ریاست کے اندر ایک اپنی نئی ریاست بنا رکھی ہے، اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنائی ہوئی ہے، وہ نظام چل. تو یہ برطانوی اداروں کی، انٹیلیجنس کے اداروں کی رپورٹ میں نے سامنے رکھ دی کہ بھئی اب برطانوی ادارے جو ہیں وہ دیکھ لیں کہ یہ برطانیہ کے کتنے وفادار ہیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ مرزا صاحب نے خود کہا کہ جی میں ان کا خود کاشتہ ہاں جی، وہ تو خود پودا اقرار ہوں، کیا ہے. ہاں جی، لیکن مجھے کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جی اس کی اپنی تحریر جو موجود ہے. مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں. دوسرا میں ان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے جو آپ کی انٹیلیجنس کی رپورٹس ہیں ان کے مطابق ان کے ہاں ایک تشدد پسندی اور دہشت گردی کا ایک عنصر پایا جاتا ہے. بھائی جب انٹیلیجنس ایجنسیز برطانوی یہ کہہ رہی ہیں تو ہم اپنے پھر ان کو اعداد و شمار دیں گے کہ ہمارے ساتھ پاکستان میں کیا ہوا. ٹھیک ہے. اب میں نے اس مثال کو سامنے رکھتے ہوئے پھر یہ پیش کیا ہے کہ جی ربوہ کی صورتحال کیا تھی. ربوہ بھی اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ تھی. ربوہ کے میں نے جو احمدی ہیں یا جو احمدیت کو چھوڑ کر اسلام کی طرف آ گئے ہیں ان سے میں نے اسٹیٹمنٹ لے کے یہاں ڈال دیے کہ کس طرح ان کے ساتھ جنسی زیادتیاں ہوئی ہیں، اخلاقی بے رہ روی ان کے ساتھ ہوئی ہے، کس طرح ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں، کس طرح ان کے والدین کو مار دیا گیا، کس طرح ان کے ساتھ سوشل بائیکاٹ کیا گیا، کس طرح ان کے ساتھ ایکس کمیونیکیشن کی گئی اور ان کے بچوں کو چھین کر پاکستان سے لندن لے گئے، بیوی کو خامن سے علیحدہ کر دیا گیا. تو یہ جو معاشرے پر جو میں نے یہاں جو بک میں رکھا ہے نا جی، اس کا ریلیجن کا جو اسپیکٹ ہے وہ بہت کم رکھا تو ہے کہ اگر آپ احمدیت، قادیانیت یا لاہوری گروپ کو ڈسکس کرنا چاہیں گے اسلام یا کرسچینٹی کے سامنے تو پھر ان کے عقائد کو تو ذکر کرنا پڑے گا، ذکر ہوگا، وہ تو مجبوری ہے. لیکن میں نے زیادہ جو میرا ایمفیسس ہے اس بک میں وہ اس کے جو سماجی، جو معاشرتی اثرات، سماج دشمن جو ہم اسے کہہ رہے ہیں، سوسائٹی کے اوپر جو اثرات ہیں ان کو میں نے ڈسکس کیا ہے. اور پھر جو پاکستان کے اوپر جو سیاسی اثرات ہوئے ہیں یہ کیا چاہتے تھے اور پاکستان کی جو ایگزسٹنس ہے، پاکستان کے وجود کو ان سے کیا خطرہ لاحق ہے، پاکستان کے لیے یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ کیسے ہیں، اس کو اس میں ڈسکس کیا گیا. محترم ہر آدمی شاید اس کتاب تک اس کی رسائی نہ ہو سکے، اگر آپ اس کا جسٹ یہ بیان کریں کہ یہ کیا چاہتے تھے، جس طرح بھی آپ نے بتایا کہ میں نے اس کتاب میں یہ بتایا ہے کہ یہ کس طریقے سے پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کرنا چاہتے تھے، کیا تھا، اگر ہم اس کا کوئی کرکس نکالیں تو وہ کیا ہوگا؟ جی بہت اہم سوال ہے آپ کا. جی دیکھیے ایک وقت تھا کہ ظفر اللہ خان وزیر خارجہ تھے،
ایم احمد ان کے پلاننگ کے وزیر تھے. ان کے 9 جنرلز لیول کے لوگ تھے اس وقت. ان کا آرمی کا جو ڈپٹی چیف تھا وہ قادیانی تھا, فضائیہ کا چیف قادیانی, اس کا نیوی کا چیف قادیانی, اور بہت سارے سینئر لیول کے پولیس آرمی کے آفیسرز اور بہت سارے سیکریٹریٹ لیول کے وزارت خارجہ کے افسران, وہ خطرناک حد تک ہول تھا ان کا. بالکل ان کا ہول تھا. اور ان کے مرزا صاحب کی تحریر میں نے یہاں پر جو ان کے اس وقت کے جو مرزا صاحب کے پیش رو تھے, مرزا بشیر الدین محمود صاحب, ان کا میں نے باقاعدہ ایک حوالہ دیا ہے. یہ ریسرچ بک ہے نا جی, اس کو پنجاب یونیورسٹی نے پبلش کیا ہے, ان کے شیخ زید اسلامک سینٹر نے, اور یہ باقاعدہ اے پی اے ریفرنسنگ کے سٹائل سے اس کو لکھا گیا ہے. یہ کوئی عام کتاب کی طرح نہیں ہے. جی جی بالکل, یہ ایک باقاعدہ ریسرچ تھیسس ہے, مقالہ ہے پورا. بالکل, یہ اس کے سائٹیشن ہے, پھر اس کے بعد ریفرنسز ہیں. اب دیکھیے انہوں نے, مرزا بشیر صاحب نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ آپ صرف آرمی میں مت جائیے, آپ پاکستان کے ہر محکمے میں اچھی اچھی پوزیشنیں حاصل کریں, تاکہ جب ہمیں حکومت ملے تو ہمیں دوسرے لوگوں سے مدد نہ لینی پڑے. اب یہ ایک وقت آنے والا ہے کہ ہمارا یہاں پر کنٹرول ہوگا اور دشمن کو پتہ چلے گا کہ ہم نے حکومت کیسے کی ہے. اب دشمن کون تھا؟ دشمن تو مسلمان ہی تھے نا جی, دشمن تو مسلمان ہی تھے, اور ان کا دشمن اور کون تھا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ جی, دوسرے میں بیان میں یہ کہا کہ کم از کم جو صوبہ بلوچستان ہے اسی کو ہی احمدی صوبہ بنا لیا جائے. اچھا, یہ میں کوئی جیب سے نکال کر کوئی چٹ نہیں پڑھ رہا, یہ ان کے حوالہ جات ہیں جو میں نے اس کتاب میں باقاعدہ سائٹیشن کے ساتھ ہیں, تو انگلش میں, لیکن وہ اردو میں بھی موجود ہیں, اور اس کی ٹرانسلیشن بھی آ رہی ہے ان قریب انشاءاللہ, اگلے ہفتے اس کی ٹرانسلیشن بھی آ جائے گی. تو یہ ان کے جو سیاسی مقاصد تھے وہ یہی تھے کہ کسی طریقے سے جس طرح اسرائیل کی ریاست بنی ہے اور وہ تمام عربوں پر ہی نہیں بلکہ عالم اسلام پر حاوی ہو گئی ہے طاقت کے زور پر, تو یہ چاہتے تھے کہ کم از کم صوبہ بلوچستان احمدی وہاں ہمارا قبضہ ہو جائے اور ہم اس میں اپنی کسی طریقے سے حکومت قائم کر کے تو پاکستان کے خلاف جاسوسیاں کریں, پاکستان کی تباہی و بربادی کر دیں اور پھر اکھنڈ بھارت بنا دیں. ان کے مرزا صاحب نے کہا تھا کہ ہماری تمام جو ڈیڈ باڈیز ہیں یہاں پر وہ امانتاً مدفون ہیں, جب حالات موافق ہو جائیں تو ان کو اٹھا کر واپس قادیان لے جایا جائے. اس کا کیا مقصد ہے کہ پاکستان وہ ٹیک اوور کرنے والے ہیں, اس کا یہی مطلب ہے نا. وہ پھر انہوں نے جب کشمیر کا معاملہ آیا تو اس وقت جب ووٹنگ ہوئی تھی, انہوں نے خود بخود کہا برطانوی سرکار سے کہ ہمیں مسلمانوں سے علیحدہ ووٹنگ کا حق دیا جائے, ہمارے کاؤنٹس کو علیحدہ احمدیت کے یعنی انہوں نے خود اپنی ایک علیحدہ شناخت مانگی, اور اب پاکستان جب انہیں علیحدہ شناخت دیتا ہے تو ان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے. یہی میں نے آرگیومنٹ دیا ہے کہ یہ ریورس سائیکالوجی استعمال کر رہے ہیں یہاں پر. انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ ایک دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ نہیں, کتنی بار اپنے آپ کو علیحدہ کئی تحریروں میں کیا ہے. ایک تو سیاسی طور پر انہوں نے پاکستان کو انڈر دی کنٹرول آف انڈیا رکھنے کے لیے جو کشمیر کی طرف جو جاتی ہے ایک ہی سڑک, پنجاب سے جو ایک سڑک جاتی ہے اس تحصیل جہاں پر قادیان ہے, اس تحصیل میں انہوں نے اپنے لیے علیحدہ ووٹنگ مانگی, مسلمانوں کے ساتھ ووٹنگ نہیں دی. اس وجہ سے مسلمانوں کے ووٹ کم ہو گئے اور وہ تحصیل گرداسپور ہمارے ہاتھ سے نکل گئی, انڈیا میں چلی گئی. اب وہ بائی روڈ رستہ جاتا ہے, اسی رستے سے ہی امریکن کانوائز آرمی کے کشمیر تک جا رہے ہیں. 8 لاکھ فوج وہاں پڑی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, عورتوں بچوں بوڑھوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے. نہ یونائٹڈ نیشن کے کان پر جون ریگتی ہے, نہ یورپین یونین کے کان پر جون ریگتی ہے, اور نہ ہی آرگنائزیشن آف اسلامک کوآپریشن کے کان پر جون ریگتی ہے کہ کشمیری مر رہا ہے. انہیں اس سے غرضی کوئی نہیں, خون مسلم ارزاں بہت ہے. تو انہوں نے کیا کیا, انہوں نے کشمیر کے ایک مسلمان صدر کو معزول کروا کے وہاں قادیانی صدر بٹھا دیا. یہ بھی ہسٹری ہے جناب, یہ کتاب میں پڑھیے ذرا. تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ ہے جی کہ سیاسی طور پر یہ اپنے آپ کو بہت ہی طاقتور انہوں نے بنا لیا تھا, لیکن مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. انہوں نے تدبیریں کی, اللہ نے تدبیریں کی, اور اللہ کی تدبیریں تو ہمیشہ بہترین ہوتی ہیں جی. اللہ نے مرحوم ذوالفقار علی بھٹو شہید رحمۃ اللہ علیہ سے, جو کہ سوشلسٹ مائنڈ کے تھے, آزاد خیال آدمی تھے, اس وقت پارلیمنٹ میں کمیونسٹ بھی تھے, سوشلسٹ بھی تھے, علماء تو چند ایک تھے,
لیکن اللہ نے تمام مسلمانوں کے دل میں، چاہے وہ ایک ادنا سے ادنا درجے کے ایمان والا بھی مسلمان تھا، ان کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈال دی کہ یہ جو اٹارنی جنرل مرحوم یحییٰ بختیار سوالات کر رہے ہیں کہ جی مرزا ناصر صاحب آپ یہ بتائیے کہ آپ کی تحریر میں ہے کہ ہر وہ شخص جو موسیٰ کو تو نبی مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں، یا عیسیٰ کو تو نبی مانتا ہے مگر محمد کو نہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا محمد کو تو نبی مانتا ہے مگر مسیح موعود مرزا غلام احمد قادیانی کو نہیں، وہ نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دار اسلام سے خارج ہے۔ اب پوری پارلیمنٹ سن رہی ہے، اور ساری کی ساری دار اسلام سے خارج ہوگی اس کے بقول جو ہے۔ تو جب اٹارنی جنرل نے یہ ان سے بات کی تو وہ کہنے کہ جی کہ اسلام کا چھوٹا دائرہ ہوتا ہے، ایک بڑا دائرہ ہوتا ہے، وہ چھوٹے دائرے سے نکل جاتے ہیں، بڑے دائرے میں تو رہتے ہیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا جی اسلام کا دائرہ تو ایک ہی ہے، یا اس کے آپ اندر ہیں یا باہر ہیں، تو لہٰذا یہ جو پارلیمنٹیرینز بیٹھے ہیں یہ اسلام کے دائرے کے اندر ہیں یا باہر ہیں۔ تو جو قادیانیوں کی طرف سے مرزا ناصر صاحب تھے اور ادھر ان کی طرف سے تھے مولوی صدر الدین لاہوریوں کی طرف سے، ان کے پاس کوئی ایسا جواب نہیں تھا کہ وہ اس جو سینٹنس تھا یا وہ جو پیراگراف تھا، میں نے کوٹ کیا یہاں پر، کہ اس کو وہ کسی طریقے سے وہ ڈیفینڈ کر پاتے۔ تو سیاسی طور پر جی انہوں نے پاکستان کے مسلمانوں کو، پاکستان کی ریاست کو بہت زیادہ نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اور اب کیونکہ ان کے ہاتھ سے یہاں گیم نکل چکی ہے تو بیرون ملک بیٹھ کر اب یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ہے اب مسئلہ سوچنے کا۔ اب محترم طہا صاحب، آپ نے بھی ان کی سیاسی طاقت کا ذکر کیا کہ سیاسی طاقت اس حد تک تھی کہ بڑے بڑے جنرل، ڈپٹی چیف وغیرہ وغیرہ تھے، وہ پاکستان میں تھا۔ اب بین الاقوامی سطح پر دیکھیں کہ طاقت یہ ہو گئی کہ پاکستان کا ایک چھوٹا سا بک سیلر بابا شکورہ امریکی پریزیڈنٹ تک رسائی پاتا ہے، انہیں جا کے اپنا دکھڑا روتا ہے۔ اگر مودی اسرائیل کا دورہ کرتا ہے تو جب مودی اسرائیل کے دورے کے لیے پہنچتا ہے تو نیتن یاہو کے ساتھ جو آدمی مودی کا استقبال کرتا ہے اس کا نام ہے شریف عہدے۔ شریف عہدے جو وہاں پر اسرائیل میں موجود قادیانی جماعت کا ہیڈ ہے، وہ نیتن یاہو کے ساتھ مل کے مودی کا استقبال کرتا ہے اور کہتا ہے کہ ہم آپ کے مشکور ہیں کہ آپ ہمیں وہاں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، نیتن یاہو یہاں فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، ہم ایک ہیں۔ اچھا اب یہ دیکھیے کہ پہلے پاکستان میں ان کا اگر رسوخ تھا سیاسی رسوخ کی، اور اب اگر آپ دیکھیں تو کیا امریکہ اور کیا اس کا لے پالک اسرائیل کس طرح سے وہاں پر بھی انہوں نے پنجے گاڑے ہوئے ہیں۔ دیکھیے جی، جو اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے متعلق کہا تھا نا کہ یہ اسلام اور ہندوستان کے دونوں کے غدار ہیں، یہ اقبال نے کہا، یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، اور میرا اور آپ کا اقبال سے کیا مقابلہ؟ وہ جی ہمارا تو عقیدت کا رشتہ ہے، محبت کا رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے جو ان کے متعلق کہا نا جی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ٹرائی اینگولر جو ماڈل انہوں نے بنایا ہوا ہے نا، اسی ماڈل کے تحت یہ برطانیہ میں انہوں نے 33 کے قریب پارلیمنٹیرینز کو ایک رپورٹ تیار کر کے دی ہے، اور اس رپورٹ میں یہ چارج کیا گیا پاکستان کو، جیسے میں نے شروع میں کہا ہے کہ پاکستان کی ریاست انتہا پسندی کو سپانسر کر رہی ہے اور قادیانیوں کی پرسیکیوشن ریاست کروا رہی ہے، اور جو بھی آپ ان کو پاکستان کو امداد دیں، جو بھی پاکستان کے ساتھ ٹریڈ کریں، اس کو قادیانیوں کی آزادی کے ساتھ اٹیچ کر دو۔ اب 2 سال پہلے کی بات ہے، اب FATF کو سپورٹ ملتی ہے اسے۔ برٹش گورنمنٹ نے کیا کیا کہ پاکستان کو ہائی رسک کنٹریز میں ڈال دیا کہ جی پاکستان منی لانڈرنگ کرتا ہے، پاکستان انتہا پسندی کرتا ہے۔ یورپین یونین نے کیا کیا اس رپورٹ کے بعد کہ پاکستان کے خلاف 600 کے قریب یورپین پارلیمنٹیرینز نے قرارداد پاس کر دی کہ جی ان کو پاکستان کو جو GSP سٹیٹس دیا گیا ہے اس کو ریویو کیا جائے۔ اب GSP سٹیٹس کیا ہے کہ پاکستان کے جو یہاں کے انڈسٹریلسٹس ہیں، جو ایکسپورٹرز ہیں، ان کو ٹیکس ریلیف ملتا ہے، تو کمپٹیشن میں آسانی رہتی ہے۔ اب ان کے کمپیٹیٹرز کو بھی وہی ریٹ دینا پڑے ٹیکس کا اور ہمیں بھی وہی ریٹ دینا پڑے، تو ہم تو کمپیٹ نہیں کر سکیں گے، لہٰذا ہمارے پاس جو فارن ایکسچینج یہاں آ رہا ہے وہ آنا کم ہو جائے گا۔ تو یہ قادیانیوں کی کوشش یہ ہے کہ پاکستان کو فائنانشلی ڈسٹرائے کیا جائے، پاکستان کے لیے نیشنل سیکورٹی تھریٹ بنا جائے۔ ان کی ایک چیریٹی ہے ہیومینٹی فرسٹ، کینیڈا میں اس کو بین کر دیا گیا ہے منی لانڈرنگ کی وجہ سے، قادیانیوں کی۔ یہاں بھی ہیومینٹی فرسٹ کام کر رہی ہے، اس ملک میں بھی بارڈرز پر، وہ ادھر جا کر گلگت بلتستان پہ کر رہی ہے، ادھر سندھ کے جو ہے نا جی بارڈرز پہ کام کر رہی ہے، ادھر جنوبی پنجاب کے سرائکی جو بیلٹ ہے اس کے بارڈرز پہ کام کر رہی ہے، اور اندر ہی اندر یہ سازشیں کر رہی ہے، پاکستان کے خلاف جاسوسیاں کر رہی ہے، لوگوں کے
دین کو بھی بدل رہی ہے. تو جب قانونی طور پر ان کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا ہے تو یہ پاکستان کے آئین کو کیوں نہیں مانتے؟ پاکستان کے آئین کو مانیں. یہاں کی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ دے دیا تھا کہ جو قادیانی جو لیڈرشپ ہے یہ مسلمانوں کی آئیڈینٹی کو، شناخت کو چوری کر رہی ہے، اور یہ ٹریڈ مارک ہے جو مسلمانوں کا، مذہب اسلام ان کا یہ ٹریڈ مارک ہے. دیکھ نا کوکا کولا، میں اس پہ کالا رنگ کر کے بوتل بنا کر اپنے پیچھے جو ہے جی صحن میں ایک مشین لگا کے بھرتا جاؤں اور کہوں جی یہ اصلی کوکا کولا ہے. یہ جو کوکا کولا باہر بک رہا ہے یہ تو جھوٹے ہیں، چور ہیں. کوکا کولا والے کرنے دیں گے؟ بھائی یہ اسلام ہماری شناخت ہے، مسجد ہماری شناخت ہے، یہ ہماری آئیڈینٹی ہے، قرآن ہماری شناخت ہے، جو صحابہ کرام کہا جاتا ہے ہماری شناخت ہے، امہات المومنین ہماری شناخت ہے، ہمارے شاعر اسلامی میں سے ہے. تو یہ جب استعمال کریں گے، کی ٹرمنالوجی اور شاعر کو اپنے بینیفٹ کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا توڑ موڑ کے، اور وہ لوگوں کو کنفیوز کرنے کے لیے، تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یار یہ قرآن پڑھتے ہیں. حالانکہ میں نے اس کتاب میں دیا ہوا ہے، اس کتاب میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں، اس کتاب میں دیا ہوا ہے کہ ان کی اپنی ایک کتاب ہے جس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوا ہے تذکرہ، یعنی وحی مقدس. اب وحی مقدس تو قرآن ہے جو جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے اللہ کی طرف سے، وہ قرآن ہے. تو تذکرہ کو وحی مقدس، اب میں اپنی کتاب کو لے کر اس کو کہتا ہوں وحی مقدس کو مان جائے گا اس طرح؟ تو مرزا صاحب نے اپنی کتاب تذکرہ، جو وہ ٹیچی جو ان کا جو ایک فرشتہ ان کے پاس آتا تھا، پتہ نہیں وہ کہاں سے آتا تھا لیکن آتا تھا کوئی نہ کوئی آتا ضرور تھا، ٹیچی تھا، کچھ کر کے جاتا تھا بارہ. ہاں جی. تو وہ ان کو دے کر جاتا تھا کچھ ایسی چیزیں، کوئی عربی میں، کوئی فارسی میں، کوئی انگلش میں، آئی لو یو وغیرہ بھی کوئی ایسی چیزیں ان کے پاس آتی تھیں. تو اب پوچھا یہ جائے کہ یہ جو آپ نے لکھا ہے کہ وحی مقدس، تو پھر قرآن تو وحی مقدس تو آپ کی تذکرہ ہوئی، اور تذکرہ کا دیکھیں ظلم کی انتہا دیکھیں. قرآن کا نام، علماء کرام یہاں مجلس میں بیٹھے ہیں، قرآن کا نام ایک یہ بھی ہے ان ھذہ تذکرہ، کہ یہ جو ہے بریلی، یعنی یہ حقیقی طور پر یہ قرآن جو ہے یہ جو ہے یہ تذکرہ ہے، ایک نصیحت ہے. تو قرآن کا نام تذکرہ بھی ہے، لیکن انہوں نے اس کا نام تذکرہ رکھ کے نیچے لکھ دیا یعنی وحی مقدس. یعنی کہ ظلم کی حد ہے کہ کوئی سوچنے والا نہیں ہے. پھر اس میں ایک اور پہلو میں نے دیا ہے، وہ یہ دیا ہے کہ یہ برطانیہ یا یورپ میں یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم احمدیہ مسلم ہیں، ہمیں احمدیہ مسلم بولے تھے. بھائی تم اپنے آپ کو احمدی کہہ لو، احمدیہ کہہ لو، جو مرضی کہہ لو، ہمیں اسے ابھی غرض نہیں ہے. اپنے آپ کو تم مسلمان نہیں کہہ سکتے. تو برطانیہ کی حکومت اور ان کے ادارے یہ کہتے ہیں بھئی احمدیہ مسلم انہوں نے کہا ہے تو احمدیہ مسلم ہے. تو میں نے کہا کہ بھئی آپ کے ہاں مورمن ہیں، آپ کے ہاں مونیز ہیں، آپ کے ہاں جوواز وٹنس ہیں، آپ کے ہاں سائنٹولوجسٹس ہیں، وہ بھی اپنے آپ کو کرسچن کہتے ہیں. تو کرسچن ان کو کیوں نہیں کرسچن مان لیتے؟ کبھی میں نے کہا آپ سرکاری افسران ہو، لوہے کو لوہا کاٹتا ہے. میں نے کہا آپ سرکاری افسران ہو تو ہم آپ کے ٹیکس کی پیسے دیتے ہیں، ہم دیتے تنہائیں آپ کی، تو آپ کیوں اس طرح زور لگاتے ہو کہ مسلمان مانے ان کو احمدی مسلم؟ کیوں کہتے زور لگاتے ہو؟ تو میں نے کہا کہ آپ تھوڑا سا کچھ احساس کریں. جب آپ ان کو کرسچن نہیں مانتے، کرسچن ان کو کرسچن نہیں مانتے، اور آپ ان کے آگے لکھو نا ذرا مورمن کرسچین، جوہوا وٹنس کرسچین، مونیز کرسچین، سائنٹالوجسٹ کرسچین، تو پھر میں کہوں گا چلو آپ نے احمدی مسلم بھی لکھ لینا پھر چلو. ان کے آگے تو لکھو پہلے، وہاں تو جاتے ہو تمہارے پر جلتے ہیں کہ کرسچین ماریں گے، مسلمانوں کو تم نے جو ہے نا جی ایسے کھیل بنایا، فٹ بال بنایا ہوا سب کو. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ پھر ان اداروں کو ہم نے منوا لیا کہ احمدیہ مائنورٹی کمیونٹی لکھے، احمدیہ مسلم کمیونٹی نہیں. اچھا طاہر صاحب، جب میں نے بھی آپ کی ساری گفتگو سنی، اس میں بین الاقوامی کھیل نظر آیا، اس میں فیٹف نظر آئی، اس میں IMF کا کردار نظر آیا، منی لانڈرنگ نظر آئی، پاکستان کو سیکیورٹی رسک یا سیکیورٹی تھریٹ قرار دینا نظر آیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو بین الاقوامی شطرنج کی بساط ہے، اس کے اوپر یہ ایک مہرے کے طور پر حرکت دیے جا رہے ہیں، اور اس میں پاکستان ان کا وہ نشانہ بنا ہوا ہے. دیکھیے جی، وہ پاکستان کے خلاف ہیں، ڈاکٹر عبدالسلام ہوں یا مرزا طاہر تھے، یا اس سے پہلے ان کے جو پیش رو تھے مرزا ناصر صاحب، یہ تمام کے تمام پاکستان کو پسند نہیں کرتے تھے. ڈاکٹر عبدالسلام کو تو لوگ پوچھنے والے بھی موجود ہیں یہاں پہ، وہ کہتے ہیں کہ تم لوگوں نے بڑی زیادتی کی ہے ان کے ساتھ. وہ اصل میں جی ہمارے ہاں شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار یہاں بہت بیٹھے ہیں، اور ان کی غیرت ایمانی بالکل جو ہے وہ سوئی ہوئی ہے اس وقت. یہاں تو ایسے لوگ بھی ہمیں ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ جی پاکستان تو لا الہ الا اللہ کے لیے بنا نہیں تھا، قائد اعظم تو بھائی ایک آزاد خیال آدمی تھے، سیکولر چاہتے تھے پاکستان. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگایا. میں نے پوری کتاب لکھ دی اس پر
وہ क़याम अमन में ना, अच्छा, उस पर पूरा इस पर लिख दिया कि कायदे आज़म ने कहाँ कहाँ ये बात कही है कि मुझे किसी और आइन की ज़रूरत नहीं, अल्लाह ने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कुरान की शक्ल में आइन दे दिया और मैं मदीना तर्ज की रियासत चाहता हूँ। कायदे आज़म ने खुद फरमा दिया। कायदे आज़म ने कहा कि हम अपने नौजवानों को इस्लाम के ऊपर चलाना चाहते हैं, और ये उनकी एक नहीं दसियों तकरीरें हैं। मैंने तो कुरैशी साहब एक जगह पे ये भी पढ़ा कि कायदे आज़म कायदे पाकिस्तान ने पूरी ज़िंदगी में लफ्ज़ सेकुलर इस्तेमाल ही नहीं किया। देखिए जी, कायदे आज़म मैं ये समझता हूँ कि एक इंतहाई ज़हीन और सलीमुल फितरत आदमी थे। असल में कायदे आज़म को भी मरवा दिया गया, उसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश थी। लियाकत अली ख़ान को भी लियाकत अली ख़ान अब ज़फ़रुल्लाह ख़ान को तब्दील करने वाले थे, लेकिन उनको शहीद करवा दिया गया। इनके असर मेरे पास अभी मैं उसको राज को खोलना नहीं चाहता, मेरे पास कुछ कादियानी ख़वातीन आई, उन्होंने हमें कहा कि जी हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमें डर है कि कादियानी लीडरशिप हमें मरवा ना दे। ये मैं लंदन की बात कर रहा हूँ। फिर हमने उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड की। यहाँ वो नहीं आ सकती हैं, इसके ख़ानदान की ख़वातीन, मिर्ज़ा मसरूर साहब के ख़ानदान की ख़वातीन यहाँ नहीं आ सकती अपने मुकदमात करने के लिए कि यहाँ हमें मरवा दिया जाएगा। लेकिन यहाँ हमारी जो अदलिया है, किसी की दाढ़ी का थोड़ा सा बाल लंबा हो जाए उस पर तो 100 मोटो ले लेते हैं ये कि भाई ये दाढ़ी बराबर नहीं, लंबा एक बाल क्यों आ गया, इस पर लेना 100 मोटो। ऑन रिकॉर्ड है कि जी यहाँ उन्होंने जो है बच्चियों को रेप किया है। यहाँ के जो अरबाब इख्तियार इक़्तिदार हैं रबवा शहर के अंदर, तो उनको पकड़े क्यों नहीं पकड़ते, उनको उन पे हाथ नहीं डालते, हाथ नहीं डालते हैं उनको। साहब टाइम तो हमारे पास मुख्तसर होता जा रहा है, पर एक सवाल आखिरी करना चाहता हूँ। सवाल से पहले एक स्टेटमेंट फिर सवाल। आजकल ये मीडिया में बहुत एक्टिव हो गए हैं, इससे पहले इनकी इतनी जुर्रत नहीं होती थी कि ये सोशल मीडिया पर इस तरह ओपनली पब्लिक मुस्लिम चैनल्स के ऊपर आके रिप्लाई करें, अपने आप को पोर्ट्रेट करें। इनके अपने तो चैनल्स थे, लेकिन जिस तरह हमारे चैनल्स हैं, आपके हैं, सोशल मीडिया है, अगर आप मुख्तलिफ जगहों पे इनके प्रोग्राम इज्तिमात भी देखें, तो जिस तरह से आजकल ये आपको ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे इन्हें वो हल्ला शेरी किसने दी है? देखिए जी, हमारे बदकिस्मती ये है कि एक बड़े ही सिस्टमेटिकली पाकिस्तान की आवाम की जो है पोलराइजेशन हो गई है। बिल्कुल आवाम में एक बहुत ज़्यादा तफावत आ गया है सोचों में। एक इस इंतहा पे खड़ी है, एक इस इंतहा पे खड़ी है, और कोई उनके लिए ब्रिजिंग का काम करने वाला कोई इदारा नहीं मिल रहा इस वक्त, कोई कबीला नहीं मिल रहा, कोई सियासतदान नहीं मिल रहा जो इन इंतहाओं को मिला सके। और देखिए, जब घर में लड़ाई होगी तो दुश्मन फ़ायदा तो उठाएगा। अब इसका सलूशन मैं चाहूँगा कि आखिर में हम अगर प्रोग्राम ख़त्म कर रहे हैं, हमने प्रॉब्लम बताई, हमने उसकी ग्रेविटी बताई, हमने बताया किस किस तरह से ये वार कर रहे हैं। अब हमारा व्यूअर वो एक आम लेमैन है, वो किस तरह से अपना किरदार अदा करे इसमें? इसको जी देखिए, मैं आम लेमैन तो हर जो किरदार कर रहा है, मैं तो अरबाब इख्तियार व इक़्तिदार की बात वो क्या करे, क्या मैसेज है आपका? उनको ये चाहिए सबसे पहले तो ये किताब पढ़ें, उसके बाद इसको ये ना समझे कि ये मौलवी का मसला है, ये हर मुसलमान का मसला है, हर क्रिश्चियन का मसला है, हर पाकिस्तानी का मसला है कि ये पाकिस्तान की बुनियादें हिला रहे हैं, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली, पॉलिटिकली, इन द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म ये इसको वीक करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के लिए ये नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं। हमारे इदारों, हमारे सियासतदानों, हमारी फ़ौज, हमारी अदलिया, हमारी मुकन्नना, हमारी जो भी पुलिस है, हमारे जो भी ब्यूरोक्रेसी है, हमारा फॉरेन ऑफिस है, इनको चाहिए कि इस मसले को मौलवी का मसला समझकर मौलवी के ऊपर मत फेंक दें। उलमा ने तो ये मसला जो है ना 150 साल पहले ही हल कर दिया था। उलमा को कहते हो अब, हुकूमत तो तुम्हारे पास है पिछले 70 साल से, तुम इस मसले का हल निकाला अल्लाह के फजल करम 1974 में, फिर 1984 में, अब फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने चाहने वालों को आवाज़ दे रहे हैं कि आओ इसका मुकाबला करो और इसको मजहबी मसला कम समझो। इस वक्त ये पाकिस्तान की बका का मामला है, पाकिस्तान की ये सिक्योरिटी का मामला है, पाकिस्तान की एग्जिस्टेंस का मामला है, पाकिस्तान के वजूद का मामला है। अगर पाकिस्तान नहीं तो कुछ भी नहीं। पाकिस्तान जिंदाबाद, ख़त्म नबूवत जिंदाबाद। मोहतरम ताहा कुरैशी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। जी नाज़रीन, आपने मसले का मकामी, कौमी और बैनुल अक़वामी पहलू देखा। आपने देखा कि दुश्मन हम पर किस किस तरह से कैसे कैसे हमलावर है।
آپ نے دیکھا کہ یہ جنگ کتنے پہلوؤں پر لڑی جا رہی ہے. عام آدمی کسی طرح جنگ لڑ رہا ہے, مذہبی اسکالر کسی طرح جنگ لڑ رہے ہیں, اور ہمارے وہ محترم اور مکرم ساتھی جو محترم طہ قریشی جیسے مزید بھی موجود ہیں, وہ جس پلیٹ فارم پر موجود ہیں اپنے اپنے ویژن, اپنے اپنے وسائل, اپنے اپنے ریسورسز کے مطابق اس جنگ میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں. سوال ہے آپ نے کیا کیا؟ جواب دیں گے آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ آپ شافع معاشر کو روزِ قیامت کیا جواب دیں گے؟ کتاب آپ کے سامنے موجود ہے, اور میں پوچھنے والا تھا ابھی محترم طہ قریشی صاحب سے کہ اگر کوئی اس کا ترجمہ کرنا چاہے تو انہوں نے خود ہی بتا دیا کہ ایک آدھ ہفتے میں اس کا ترجمہ بھی سامنے آ جائے گا. تو احمدی ازم, اگر یہ کتاب آپ انگریزی میں نہیں پڑھ سکتے تو ہفتے میں, 10 دن میں, 15 دن میں, یا میکسیمم 1 ماہ میں یقیناً اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے آ جائے گا. اس معاملے کی سنگینی کو سمجھنے کے لیے, دشمن کے طریقے واردات کو سمجھنے کے لیے ان کتابوں کو پڑھیے اور اپنا اپنا کردار ادا کیجیے. اللہ نگہبان.